47 वाला भी बैठा है, 45 वाला भी बैठा है, कैदी भी बैठा है, आज़ाद भी बैठा है, जो पैसे के जोर से आया है वो भी बैठा है, जो खुद आया है वो भी बैठा है। हमारी मीटिंग अच्छी लगेगी और पाकिस्तान के बचाव का रास्ता निकल आएगा। गॉड ब्लेस यू। जी बिस्मिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। जी मैं बतौर पीटीआई के नुमाइंदे तायीद करता हूँ जो गुफ्तगू की है महमूद खान अचकज़ई साहब ने, अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने। हमारी भी यही राय है। पीटीआई पाकिस्तान की यगानगत की अलमबरदार जमात है। पीटीआई हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ी है। हम पे जो लग़्व हमले किए गए हैं पिछले 2-3 दिनों में वो अफसोसनाक हैं। उससे ये ज़ाहिर होता है कि एक बचगाना जहन है जो कार फरमा है, जिसका ख्याल है कि उस जमात को जिस पे पाकिस्तान के अवाम की गालिब अक्सरियत का एतमाद है उसको बुरा कहकर आप अपने आप को अच्छा दिखाएंगे। ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना सोच है। हमारे बगैर, पीटीआई के बगैर, इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। ये एक हकीकत है, इस हकीकत को आपको मानना होगा। हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने कल फैसला किया, एक तवील हमारी नशस्त हुई कि जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती ये अमल आगे नहीं बढ़ सकता, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। इसलिए आज जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है उसमें हम शामिल नहीं होंगे। ताहम अली अमीन गंडापुर साहब बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा उस हैसियत में वो उसमें शामिल होंगे और अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन बजाते खुद किसी मसले का हल नहीं है। ठीक है जी, और ये बिल्कुल है कि अगर आपके सामने एक शख्स बंदूक उठा के खड़ा है तो आप भी उसका मुकाबला बंदूक से करेंगे, उस हद तक तो आपने मिलिट्री ऑपरेशन करना है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि खून बहाकर, मार धाड़ करके, लोगों को खौफजदा करके आप इस मसले का हल निकाल लेंगे तो ये नहीं होगा। हमें जो इतलात आ रही हैं, जो जयमगोइयाँ हो रही हैं, जो सरगोशियाँ हो रही हैं, उसमें यह भी शामिल है कि बरादर इस्लामी मुल्क में भी कोई काइनेटिक एक्शन करने का इरादा है। तो हम ऐसे किसी अमल का हिस्सा हरगिज नहीं बनना चाहेंगे। हम नहीं समझते कि एक बंद कमरे में छोटी कमेटी को बिठाकर उस पर अपने फैसले नाफिज करके आप पाकिस्तान को फलाह की जानिब ले जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा दोनों अकाबरीन ने। एक बहुत बड़ी गुफ्तगू की जरूरत है, जॉइंट सेशन हो जो कई दिनों पर मुश्तमिल हो, हर खित्ते के, खैबर पख्तूनख्वा के हर खित्ते के, बलोचिस्तान के हर खित्ते के लोग वहां आएं, बात करें। और इससे बढ़कर हम समझते हैं एक कौमी जिरगा होना चाहिए जिसमें वो लोग जिनको आपने पार्लियामान में नहीं आने दिया, जो कि हकीकी नुमाइंदे हैं अवाम के, वो आएं, दानिश्वर आएं, लोग जो इस खित्ते को समझते हैं वो आएं। देखिए इस मामले का हल सिर्फ गोली बारूद से, मिसाइल से नहीं होगा। आपको चीन को शायद शामिल करना पड़े। बहुत से ममालिक हैं इलाकाई जिनके अफगानिस्तान में इंटरेस्ट हैं, जो असर रसूख रखते हैं, वहां सरमायाकारी कर रहे हैं। हमें इस पूरे खित्ते को माशी और समाजी और सियासी, मैं समझता हूं, बहाली की जानिब लेकर जाना है। यहाँ जमहूरियत भी हो, यहाँ मईशत भी ठीक हो, जो वसाइल हैं बलोचिस्तान के उनका फायदा बलोच अवाम को हो, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। 77 साल से हमने ये नहीं किया। हमने बलोच अवाम के साथ वो गुफ्तगू नहीं की जो होनी चाहिए थी। तो अब वक्त है गुफ्तगू का, सिर्फ गोले बारूद का वक्त नहीं है। जो इस वक्त तेवर दिखाए जा रहे हैं कि हम एक मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए सब ठीक कर देंगे, ये हम पहले भी सुन चुके हैं। ये हर दिहाई में हमने बलोचिस्तान में कोई ना कोई कार्रवाई की है, फाइटर गनशिप्स भेजे हैं और वहां लोगों को हमने मारा है, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। तो हम ये इल्तजा करते हैं कि इमरान खान को पैरोल पे रिहा किया जाए, इस तमाम अमल में शामिल किया जाए, हमारी फिलफौर इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। उमर अयूब साहब ने कल एक खत लिखा है स्पीकर को जिसमें यह तमाम बात वाज़े कर दी है। हमारा जो मौक़िफ़ है, हमने एक कमेटी जरूर तश्कील दी थी, लेकिन हमारी सोच बिल्कुल अब वाज़े है। हमारे अकाबरीन जो हैं इनसे हमारी मुशावरत हुई है, पार्टी के अंदर मुशावरत हुई है, और हम यही समझते हैं कि इस मसले का हल एक बड़े कौमी डायलॉग में है जिसमें पीटीआई और इमरान खान को कलीदी हैसियत हासिल होगी। अगर ये नहीं होता तो बाकी सब ढकोसला है। तो हम इसी अज़म के साथ आगे बढ़ेंगे कि हमने पाकिस्तान को फलाह की जानिब ले जाना है, पाकिस्तान की यगानगत को, सालमियत को हमने यकीनी बनाना है, पाकिस्तान के हर खित्ते में बसने वाले लोगों को उनके हुकूक हमने दिलवा के रहना है। वो बलोच हो, वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हों, सिंध के नहारी हों जो आज परेशान हैं, पानी के हवाले से खौफजदा हैं, वो जीबी के लोग हों, गिलगित बल्तिस्तान के, आज़ाद जम्मू कश्मीर के, और पंजाब जहां आज हर घर जो है वो इस तशवीश में है कि कब चादर चार दीवारी पामाल होगी। तो हमने इस मुल्क को ठीक करना है। इस मुल्क को आप नहीं ठीक कर सकते इस वस्तायत के जरिए जो इस वक्त इस मुल्क पर बरपा है।
ہم نے سستائیت کا مقابلہ کرنا ہے، بلوچستان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور پورے ملک کو ہم نے فلاح کی جانب لے کر جانا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. میں دو تین چیزیں ذرا واضح کر دوں. اسی کمرے کے اندر ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کیمرہ سیشن بلوایا جائے، اور جب ہم نے ان کیمرہ جوائنٹ سیشن کی بات کی تھی تو ہم نے تمام ایم این ایز اور سینیٹرز ان کی شمولیت کی بات کی تھی، مخصوص افراد کی بات نہیں کی تھی. اب دیکھیے کہ پی کے ایم این ایز جن کے ایریا کے اندر اس وقت لا لیسنس کی سچویشن ہے، دہشت گردی عروج پر ہے، بلوچستان کے ایم این ایز اور سینیٹرز جن کے علاقہ میں اس وقت دہشت گردی عروج پر ہے، اگر وہ اس فورم کے اوپر موجود نہیں ہوں گے تو یہ فورم فیصلہ کرنے کا استحقاق ہی نہیں رکھتا، جبکہ گراؤنڈ لیول پر جس کا سب سے پہلا سٹیک ہے، جو عوام کا نمائندہ، وہ وہاں پر نہ ہو. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ کل ایک لیٹر لکھا گیا، وہ مشروط تھا، چونکہ پہلے طریقے تحفظ آئین پاکستان کے تحت افطاری کا پروگرام تھا پاکستان کے تمام صحافیوں کے ساتھ، اور اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ تھی. وہ مشروط تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی اگر اس فیصلے کو انڈورس کرے گی تو یہ نام کنسیڈر کیے جائیں گے، اور اگر پولیٹیکل کمیٹی اس کو انڈورس نہیں کرے گی تو یہ نام کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے، اینڈ وی ول ناٹ پارٹیسپیٹ. رات جب اجلاس شروع ہوئے تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت نے اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے یونانیمسلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دو وجوہات کی بنیاد پر، ایک تو عوام کے تمام حقیقی نمائندگان کو اس اجلاس میں نہ بنیاد کی بنیاد پر، اور دوسرا عمران خان صاحب تک رسائی نہ دینے کی بنیاد کے اوپر ہم اس آج قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے. کل جب یہ فیصلہ اس وقت پارلیمانی کمیٹی میں ہوا تو وہاں پر یہ فیصلہ بھی ہوا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب ایک خط لکھیں گے جس کو تائید حاصل ہوگی لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ کی بھی، کہ ہماری فی الفور عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے. اور ایز پر دا ڈیسیژن آف دا پارلیمنٹری پارٹی، لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب کی طرف سے خط لکھا گیا، اینڈ وی ور ویٹنگ کہ حکومت کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے آئین کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے 26ویں ترمیم کے لیے آپ نے 10 دن 15 دن اجلاس بلائی رکھا، آپ رات کی تاریکی کے اندر پارلیمنٹ پر شب خون مارتے رہے، آپ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ساری رات 26ویں ترمیم منظور کرواتے رہے، تو 26ویں ترمیم بڑی تھی یا اس ملک کا مسئلہ بڑا ہے، یا اس ملک کی سوورینٹی زیادہ مقدم ہے؟ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ تمام اراکین کو وہاں پر بلا کے انہیں وہاں پہ شامل کر کے یہ جوائنٹ سیشن جو ہو، وہاں کے لوکلز جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اپنے معاملات بنائیں اور اس کو گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا نام دیا جائے. آخری چیز، عمران خان صاحب کی شمولیت کے بغیر اس کے اوپر تمام تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اندر شامل جماعتیں اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹیرینز، پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی، کور کمیٹی، یہ ان کا یونانیمس ڈیسیژن ہے جو عمر ایوب صاحب کے لیٹر کی صورت میں بھی سامنے آیا کہ عمران خان صاحب تک جب تک اس معاملے کے اندر ہی از دا مین سٹیک ہولڈر، آپ جس صوبے میں آپریشن کرنے جا رہے ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، آپ عمران خان صاحب کو کانفیڈنس میں لینے کے بغیر آپ کو گراؤنڈ سپورٹ میسر نہیں آئے گی. اور آخری چیز، آپ اپنا دل بڑا کریں. اگر ہم نے دل بڑا کر کے اپنے سیاسی اختلافات کو پیچھے رکھتے ہوئے جوائنٹ سیشن کی بات کی تو چند افراد کے اس میں جانے کی بات نہیں تھی، تمام پارلیمنٹیرینز کے جانے کی بات تھی. یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے. آپ اسے ذاتی انا کا مسئلہ نہ بنائیں. آپ خدارہ پاکستان کے حال پر رحم کریں. نیشنل اور جو پاکستان کا سب سے بڑا مقبول لیڈر ہے، جس نے پچھلا الیکشن سویپ کیا ہے، عمران خان، اگر وہ جیل میں ہوگا تو پھر آپ کو عوامی سطح پر مقبولیت بھی نہیں ملے گی، سپورٹ بھی نہیں ملے گی، اور
ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ کسی بھی آپریشن سے پہلے فل تھروٹل کے ساتھ مذاکرات کو چانس دینا چاہیے. آپ وہ لوگ بلوچستان کے ہوں، وہ لوگ KPK کے ہوں، وہ پانی کے ایشو پہ سندھ کے لوگ ہوں، آپ وہاں پر ایک گرینڈ جرگہ بنا کر وہاں پر تمام لوگوں کو بھجوائیں، جس میں تمام لوکل پولیٹیکل پارٹیز جن کو شاید فارم 47 کی وجہ سے باہر کیا گیا ہوگا چند کو، اور جو وہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں اور جو نیشنل پارٹیز ہیں، ان کی نمائندگی اس کے اندر ہو اور ونس فار آل پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہو. لیکن آپ چڑھتا ہوا سورج اس کا انکار کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج نہیں چڑھا ہوا لیکن دن ہو چکا ہوا ہے. عمران خان وہ سورج ہے جو 8 فروری کو جس کے اوپر پوری قوم نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا تھا. آج اس سورج کے شامل کیے بغیر آپ اس کی کرنیں اس معاشرے کے اندر صحیح معنوں تک نہیں پہنچا سکتے. یہ ایک ڈیسیژن تھا. اور اس کے اوپر میں ایک آخری بات جو کروں گا وہ یہ ہے، غیر ضروری کیا سرائیاں کی گئیں. ایک تو گزشتہ 2 روز میں حکومت نے تو کرنا ہی ہے، الحمدللہ وہاں پر جس قسم کے نااہل اور ڈفرز بیٹھے ہوئے ہیں، دے ہیو نو کنسرن ود پاکستان. ان کی نہ جائیدادیں اس ملک کے اندر ہیں، نہ پراپرٹیز اس ملک کے اندر ہیں، نہ اسٹیک اس ملک کے اندر ہے. لیکن وہ تو جہاز پکڑیں گے تو نظر بھی نہیں آئیں گے آپ کو کہ کدھر نکل گئے اور کدھر نہیں نکل گئے. ان کی سابقہ روایت ہمارے سامنے ہے. لیکن فیصلہ سیاست ایک ڈیفرنٹ بال گیم ہے. اس میں جب کچھ چیزیں کی جاتی ہیں، کسی آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص عمران خان صاحب سے غداری کر کے تو کسی میٹنگ میں جائے گا. دیز آر مائنر تھنگز، اسمال تھنگز. یہ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جو آپ ایک نظریے کی بنیاد، ہم ساروں کے اوپر نااہلی کی تلواریں لٹک رہی ہیں، ساروں کے اوپر 60 70 کیسز ہیں. اگر اس کی پرواہ نہیں ہے تو پھر ہم اس چیز کی پرواہ کیسے کریں؟ میں نہیں سمجھتا. آج کو میرا تو خیال ہے کہ آج تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی کروانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جن کو آپ نے بریفنگ دینی ہے، ایک تو وہ ذہنی حکومتی نمائندگان جو وہاں پر چند شامل ہوں گے، وہ ذہنی پختگی اور شعور کے حوالہ سے اس مقام پر ہی نہیں ہے کہ انہیں کوئی چیز بریف کی جائے. بریف کریں گے تو سمجھ نہیں آنی. وہ سمجھ آئے نہ آئے، وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے وہاں پر بیٹھے ہیں. آپ نے پاکستان کی اپوزیشن کو اس پر آن بورڈ کرنا تھا، اپوزیشن نے اس کا کمپلیٹلی بائک آؤٹ کر دیا ہے. آور ریکویسٹ از ریکنسیڈر یور پالیسی. دوبارہ جوائنٹ سیشن بلائیں، عمران خان صاحب کو پیرول پر لے کر آئیں، عمران خان صاحب تک تمام لوگوں کی رسائی دیں تاکہ گرینڈ ڈائلاگ کے ذریعے پاکستان کے مسائل کا حل ہو سکے. تھینک یو سو مچ جی. اچھی لوگ جو ہیں آپ سینٹ میں ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، یہ ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری باتیں ہمارے اکابرین نے کر لی ہیں، ہماری لیڈرشپ نے کر لی ہیں، اور بنیادی نقطہ یہی ہے کہ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے اور ایک پارٹی جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کی غیر موجودگی یا اس لیڈر سے مشورہ نہ کرنے دینا، مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کے پورے عوام کو ایک سائٹ پہ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ مل کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں دہشت گردی کے بارے میں کیا ہونا چاہیے. کوئی ایسی چیز کامیاب نہیں ہوگی جس میں کہ عوام کی سپورٹ حاصل نہ ہو، اور عوام کی میجورٹی کی سپورٹ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہے. ہماری پارٹی کو مشورہ نہیں کرنے دیا گیا تو ظاہر ہے کہ ہم اس میں شامل ہو ہی نہیں سکتے، اور ان وجوہات کے علاوہ بھی جو کہ ہمارے سینئرز نے کی ہیں تو ہم اس کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، باتیں ہو گئی ہیں، میں ریپیٹ نہیں کرتا. بنیادی طور پہ 2 اہم چیزیں ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو پارلیمان کی ایک کمیٹی ہے اس کا بلانا اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے لیڈر کے ساتھ مشاورت نہ کرنے دینا میرا خیال ہے بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس کو ہم لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے. اسی لیے ہمارے سارے ساتھیوں نے اس کا اگری کیا کہ ہم لوگ رات گئے تک میٹنگ چلتی رہی کہ ہم لوگ بائیک آؤٹ کریں گے.
بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو کل خط لکھا اور بھجوایا اور واٹس ایپ کیا، اور وہ اسی وجہ سے، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو پبلسائز بھی ہوا ہے کہ آج صبح بھی ہماری میٹنگ ہو سکتی تھی اور وہ نہیں ہونے دی. اور میرے یہاں پہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، باقی شبلی فراز صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، میرے ساتھ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. ہم لوگ کئی بار وہاں پہ گئے ملنے کے لیے، کورٹ کے آرڈرز کے ساتھ گئے پر نہیں ملنے دیا. انہوں نے کہا جی ہماری نامعلوم وجوہات کی وجہ سے ہم لوگ آپ کو نہیں ملنے دیتے ہیں. تو لہٰذا اس چیز کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. اور دوسری اہم بات یہاں پہ میں یہ کرتا چلوں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس اچانک کل انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ بلا رہے ہیں. خدارا آپ نے یا کوئی ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے یا مشاورت میں کہتا ہوں کرنی ہے، ڈیسیجن میکنگ تو ہے نہیں ہے، یہاں پہ تو بریفنگ دینی تھی. یا آپ نے بریفنگ دینی ہے اور اتنے ایک اہم ایشو پہ دینی ہے، تو اچانک جب آپ کرتے ہیں اور پھر ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر کو، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو، وہ اس کو آپ الاؤ نہیں کرتے کہ وہ اپنے لیڈر سے بات کرے، تو کیسی چیز چل سکتی ہے؟ لہٰذا میں سارے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ ادارے یا وہ سیاسی پارٹیاں کبھی چل سکتی ہیں کہ وہ اپنے لیڈران کے ساتھ مشاورت بھی نہ کر سکیں آپس میں؟ سو لہٰذا اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور جو ہمارا فیصلہ ہے وہ ہم نے پاکستان کے مفاد میں لیا. بہت شکریہ. سر سوال یہ لیجیے گا کہ کل پارلیمانی پارٹی کا طویل اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم جائیں گے، ہم شرکت کریں گے اور فلاں باتیں ہم جو ہے ان کے سامنے رکھیں گے. تو کیا اس وقت آپ کو عمران خان صاحب کی یاد نہیں آ رہی تھی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ وزیر خیبر پختونخوا علی امین گنڈافور صاحب آج جائیں گے کہا جا رہا ہے، تو کیا اگر آپ لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ عمران خان سے اجازت نہیں ملی، اس سے ملاقات نہیں کروائی گئی، تو کیا عمران خان ان کے لیڈر نہیں ہے؟ دیکھیے میں چلو آپ کر پارلیمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی، بالکل درست بات ہے. پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا اور وہاں پہ آپ مجھ سے جب ساتھیوں نے پوچھا بھی، میں نے اس کو بتایا کہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی. پارلیمنٹری کمیٹی کیونکہ ٹائم شارٹ تھا، ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں خط بھی لکھوں گا جو میں نے لکھ دیا تھا، اور ہمارے چیف وپ صاحب عامر ڈوگر صاحب نے بھی اسپیکر کو اور باقی لوگوں کو اطلاع دے دی تھی کہ ہماری ایکسس وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف ہونی چاہیے، اور وہ سامنے آپ کی آ گئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی ہے علی امین خان صاحب کی، بیرسٹر صاحب بھی بات کریں گے. علی امین خان صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں ایک صوبے کے، ان کا وہاں پہ ہونا، کسی بھی جگہ پہ ہونا، وہ ایز چیف ایگزیکٹو وہاں پہ جا رہے ہیں کیونکہ ڈے ٹو ڈے افیئرز ان کے ہوتے ہیں. یہی بات ہے. چیف ایگزیکٹو کا وہاں ہونا انڈورسمنٹ نہیں ہوگی پی ٹی آئی کی؟ نہیں دیکھیں، وہ ایک اکائی جو ہے وفاق کی، اس کے سربراہ ہیں، وہ وہاں اس حیثیت میں جائیں گے، پی ٹی آئی کے نمائندے کی حیثیت میں نہیں جائیں گے. اچھا یہ بتائیے عمر صاحب کہ اتنا بڑا موقع آپ کو مل رہا ہے پارلیمان کے اندر بیٹھ کے، اگرچہ جو کمیٹی ہوتی ہے وہ بھی تو پارلیمان پورے کی نمائندگی ہوتی ہے، جو مخصوص لوگ ہیں، اتنا بڑا موقع مل رہا ہے، آپ اس کو ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی ٹکا خان صاحب بڑا اچھا سوال ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں جو آخری میں نے بات کی تھی کہ کسی بھی ادارے کا سربراہ ہو، چاہے وہ آرمڈ فورسز ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے وہ آرگنائزیشن ہو، کاروباری آرگنائزیشن، اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے، اس کے نیچے جو باڈی ساری اسٹرکچر ہوتی ہے، اس سربراہ کو اپنے جو باقی ساتھی ہیں ان کے ساتھ مشاورت کا موقع ہی آپ نہ دیں تو کیا وہ آرگنائزیشن، وہ ڈیسیجن میکنگ آپ کی افیکٹو ہوگی؟ یہاں پہ تو ہمیں اپنی میں سے، اپنی انا سے بڑھ کے بات کرنی ہے. یا آپ نیشنل سیکیورٹی بریفنگ دے رہے ہیں تو پھر آپ انشور کریں کہ جو آپ کو ان پٹ آ رہی ہے وہ آپ کی ان پٹ صحیح انفلٹرڈ آ رہی ہے، یا آپ فلٹر لگا کے کریں گے کہ جی یہ ہمیں وہ ان پٹ آ گئی ہے اور صرف کاغذ کالے کرنے ہیں منٹس کے لیے، اور صرف ہم لوگ اپنی مرضی کے ڈیسیجن کریں تو پھر کرتے رہیں. آج پھر کریں گے جو کرنا ہے. دیکھیں میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس کے نام پہ ہم سب الیکٹ ہوئے ہیں وہ ہے عمران خان. اور اگر ہم کوئی ایک فیصلہ سازی کرنے جا رہے ہیں اور اس شخص سے مشورہ بھی نہ کریں تو میرا خیال ہے یہ تو ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کا رشتہ بھی لینے جاتے ہیں تو اپنے بڑوں سے پہلے مشورہ کرتے ہیں. تو اس لیے اس مشورے کے بغیر یہ بالکل بے معنی ہو جاتی ہے ایکسرسائز. نہیں، یہ سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان افطاری سے پہلے تک تو رضامند تھی، افطاری کے بعد ایسا کیا ہوا؟ کہیں بانی پی ٹی آئی کی جگہ محمود خان اجگزئی تو فیصلہ نہیں؟ قطع کلامی معاف ٹکا خان صاحب، مجھ سے ساتھیوں نے پوچھا پارلیمنٹ کے اندر جیسے بھی میں جا رہا تھا، میں نے کہا کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، ہم لوگ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ ہماری شام کو میٹ کرے گی،
جو پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کرے گی وہی فائنل ہوگا. دیکھیے ٹھیک ہم تو گڑبڑ کر رہا ہے. یہ اس کا مطالبہ، اس میٹنگ کا مطالبہ اس کمرے میں ہم لوگوں نے کیا، اس شریفہ یا ہم نے کیا. آپ خدا نخواستہ 2 صوبوں میں قتل عام کرنے جا رہے ہیں اور آپ تمام پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیتے. کیا سرخاب کا پر لگائے محمود میں؟ کیا محمود کو بلایا اور بلوچستان سے کسی کو نہیں بلایا؟ کیا یہ 6 آدمی اس قتل عام کی اجازت دے کے اپنی ماضی برباد کر دیں؟ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، اس میں آئیں، بریف کریں، جس طرح علامہ صاحب نے کہا، جس طرح یہ 3 دن 4 دن بحث کریں. ملک کی بقا کا سوال ہے، ملک کی بقا کا سوال ہے، ملک کی بچانے کا سوال ہے. آئیں بحث کریں. میں تو کیمرہ نہیں بلکہ وہ ان کیمرہ بھی نہ کریں. جرنلسٹوں کو بھی بلائیں، ججوں کو بھی بلائیں، جرنلوں کو بھی بلائیں، بیٹھیں، ساری دنیا سنیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ہم نے کون سی وہاں کسی کو ماں بہن کی گالیاں دینی ہے؟ لیکن اس فکر پہ تو پیرے نہیں، ان کی اپنی رائے ایمانداری سے رائے کریں گے. سنیں، علامہ صاحب کی اپنی رائے، شبلی کی اپنی رائے، اپنی مانا پارٹی کی رائے سنیں، پھر اکٹھے مل کے فیصلہ کریں. یہ فیصلے کرنا، خون بہانا، چھوٹے سے، معافی چاہتا ہوں، چھوٹے سے یوکرین کو ابھی تک روس قبضہ نہیں کر سکا ہے. چھوٹے سے، آپ کے اتنے دوست ہیں دنیا میں. خدا نے خواستہ اگر آپ نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں یہ تماشا شروع کیا، آپ کے مخالفین کو دنیا جہاں کی چیزیں مل جائیں گی، اور پھر یہ خطہ ہماری بیوقوفی کی وجہ سے مس سانڈوں کا میدان جنگ بن جائے گا جس میں ہم سب برباد ہوں گے. ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے کسی کو. تھینک یو. شکریہ. جو سوتا ہے نا وہ تمہاری شرط ہے نہیں، یہ آج بہت خوش ہے. خوش ہے نا آپ کی مرضی کے خلاف کہ اپنے تحریک انصاف کے ساتھیوں کو بھی، دوسروں کو بھی، کہ یہ اصل میں ہمیں پسانے کی وہ ہے کہ بھائی بریفنگ ہو گئی، تحریک انصاف کے یہ کابرین آئے تھے اور تحفظ یعنی پاکستان کی تحریک یہ کابرین آئے تھے. پھر آپ ڈونڈورا پیٹتے رہے کہ ہم نے اختلاف کیا تھا، اور آپریشن ہونے جا رہا ہے. خدا نہ کرے کیا ہوگا. یہ بربادی کا راستہ ہے. وی آسک آور فورسز کہ اس میں جلدی نہ کریں. آپریشن کرنے والی بات اور ہے، جب شروع ہو جاتا ہے بربادیاں لاتا ہے ملکوں کے لیے. پاکستان کی اپنی اندرونی حالت اتنی کمزور ہے کہ یہ بوجھ پاکستان شاید نہ سہ سکے. اس پہ ہم ایسے لگے ہوتے ہیں. ہمارے بعض لوگ راہ یہ کر رہا ہے، راہ وہ کر رہا ہے. راہ کو آپ رحم کیوں کرے؟ آپ کا دشمن، آپ کا مخالف آپ پہ رحم کیوں کرے؟ آپ مخالف سے رحم کی اپیل کرتے ہیں. کیوں ایسے حالات ہم پیدا کریں کہ راہ یا کسی اور کو ہمارے ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے، ہمارے ملک کو خرابی کی طرف لے جانے کے وہ کرے؟ بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، کسی بھی ملک کے اندر، دنیا میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں، بحران آتے ہیں، تو پارلیمنٹ آگے بڑھتی ہے اور جو ملک کے الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں وہ ان بحرانوں کو حل کرنے کے لیے عقل جمعی کے طور پر مل کر طور پر فیصلے کرتے ہیں اور بحرانوں سے نکالتے ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے، یا پھر نئے الیکشن، فریش الیکشن کی طرف جاتے ہیں، نئے مینڈیٹ اور فریش مینڈیٹ کے ساتھ نئی حکومت آتی ہے، عوام کی مدد کے ساتھ ان بحرانوں سے ملک کو نکالتی ہے. ابھی جو ہمارے ملک کے اندر عجیب کھیل کھیلا گیا ہے کہ الیکشن ہوئے اور عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے بحران حل نہیں ہوا بلکہ بحران میں ڈال دیا گیا. پھر اس کے بعد جب ان کی عوام میں جڑیں نہیں ہیں، پاکستان کے عوام ان پر اعتماد نہیں کرتے، لوگوں کی حمایت کھو چکے ہوئے نہیں ہے اور لوگ ان سے متنفر ہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے. تو ان حالات کے باوجود جب آپ نے سارے راستے بند کر دیے، عدلیہ کا راستہ بند کر دیا، ریفارمز کا، ہر طرف سے آپ نے پارلیمنٹ کو بھی ارریلیونٹ کر دیا ہے. پارلیمنٹ پہ حملہ ہوتا ہے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور آپ کو پارلیمنٹ کا کسٹوڈین جو ہے پارلیمنٹ کی حفاظت نہیں کر سکتا. تو اس وقت جو ملک کے بدترین صورتحال ہے امن و امان کے اعتبار سے، جیسا کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ ایک مشترکہ اجلاس ہونا چاہیے پارلیمنٹ کا، 2 دن 4 دن اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے
वो इन कैमरा इजलास होना चाहिए, सब बोले उसमें, और उसके बाद पार्लियामेंट के जरिए ही, पार्लियामेंट के सपोर्ट के साथ ही इन हालात से आगे निकलने का रास्ता इख्तियार किया जाए। तो दूसरी बात यह है कि जो मैं पहले कहता हूँ, इंशाल्लाह पीटीआई के दोस्त खुद भी बात करेंगे कि देखें पाकिस्तान के अंदर आप कानून के माहिरीन जानते हैं कि बाज़ मखसूस हालात के अंदर जो जेल में कैदी होते हैं उनको पेरोल पर बाहर लाया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान देखें अमन और अमान के एतबार से गोया हालात इतने बदतर है जैसे डेथ हो रही है किसी चीज की, मर रहा है कोई। हालत ये है, इमरान खान जिस पर पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत गालिब अक्सरियत एतमाद करती है, और वो एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान में उनकी पार्टी और वो खुद हैं, लिहाजा इमरान खान को ऑन बोर्ड लिए बगैर आप जो भी फैसले करेंगे और जो भी इकदाम करेंगे वो अवामी हमायत के साथ नहीं होंगे, जिसके नतीजे में मतलूबा नतीजे भी हासिल नहीं हो सकते। लिहाजा अगर पाकिस्तान के मसाइल हल करने हैं, अमन और अमान के मसाइल हल करने हैं पाकिस्तान के, और कोई स्टैंड लेना है, तो फिर आपको उसके मुताबिक कदम उठाने करेंगे। मैच होगा आपका कदम, यानी मुनासिब कदम होना चाहिए, पता लगे कि ये मुश्किल को हल करने के लिए, ना ये कि गोंगलों से मिट्टी झाड़ के जनाब मसला हल कर दिया, हमने मीटिंग कर ली। तो मेरे ख्याल में खान साहब ने जो बातें की हैं ये बेहतरीन है, और ये एक वतन दोस्त इंसान की बातें हैं, और हम सब इस बात में इनके साथ हैं। एक बात मैं भूल गया, माफी चाहता हूं। पाकिस्तान के हालात इसका तकाजा करते हैं कि इस पे स्टेक होल्डर्स, उन लोगों की मीटिंग बुलाई जाए जिनकी अवाम में हैसियत है, एपीसी कहें या लीडरान की मीटिंग कहें या जो भी कहें, आपके जरिए मैं अपील करता हूं कंसर्न क्वार्टर से कि उस मीटिंग में दे हैव टू फैसिलिटेट द प्रेजेंस ऑफ इमरान खान, ताकि वो भी हो, नवाज शरीफ भी हो, फजल रहमान भी हो, जमात इस्लामी वाले भी हो, हमारे यार मुस्लिम लीग का लीडर हुई काफी नवाज शरीफ साहब, अगर कोई और पीपल पार्टी हम हो, उसके लिए हम पुरजोर मुतालिबा भी करेंगे, और वक्त का तकाजा भी है और आईनी जरूरत भी है, उसका हक भी है कि उस मीटिंग में इमरान खान की प्रेजेंस जरूर फैसिलिटेट की जाए, पेरोल पे ला के यहाँ बिठाया जाए, वो भी लोगों के साथ बैठ के सब जब मिलेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि यार पाकिस्तान के अकाबरीन बेटे हैं, पाकिस्तान बुरानों में है, उसमें 47 वाला भी बैठा है, 45 वाला भी बैठा है, कैदी भी बैठा है, आज़ाद भी बैठा है, जो पैसे के जोर से आया है वो भी बैठा है, जो खुद आया है वो भी बैठा है। हमारी मीटिंग अच्छी लगेगी और पाकिस्तान के बचाव का रास्ता निकल आएगा। गॉड ब्लेस यू। जी बिस्मिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं बतौर पीटीआई के नुमाइंदे तायीद करता हूं जो गुफ्तगू की है महमूद खान अचकज़ई साहब ने, अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने। हमारी भी यही राय है। पीटीआई पाकिस्तान की यगानगत की अलमबरदार जमात है। पीटीआई हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ी है। हम पे जो लग़्व हमले किए गए हैं पिछले 2-3 दिनों में वो अफसोसनाक हैं। उससे ये जाहिर होता है कि एक बचगाना जहन है जो कार फरमा है, जिसका ख्याल है कि उस जमात को जिस पे पाकिस्तान के अवाम की गालिब अक्सरियत का एतमाद है, उसको बुरा कहकर आप अपने आप को अच्छा दिखाएंगे। ये बिल्कुल बेवकूफाना सोच है। हमारे बगैर, पीटीआई के बगैर, इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। ये एक हकीकत है, इस हकीकत को आपको मानना होगा। हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने कल फैसला किया, एक तवील हमारी नशस्त हुई कि जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती ये अमल आगे नहीं बढ़ सकता, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। इसलिए आज जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है उसमें हम शामिल नहीं होंगे। ताहम अली अमीन गंडापुर साहब बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा उस हैसियत में वो उसमें शामिल होंगे और अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन बजाते खुद किसी मसले का हल नहीं है। ठीक है जी, और ये बिल्कुल है कि अगर आपके सामने एक शख्स बंदूक उठा के खड़ा है तो आप भी उसका मुकाबला बंदूक से करेंगे, उस हद तक तो आपने मिलिट्री ऑपरेशन करना है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि खून बहाकर, मार धाड़ करके, लोगों को खौफजदा करके आप इस मसले का हल निकाल लेंगे तो ये नहीं होगा। हमें जो इतलात आ रही हैं, जो जयमगोइयां हो रही हैं, जो सरगोशियां हो रही हैं, उसमें यह भी शामिल है कि बरादर इस्लामी मुल्क में भी कोई काइनेटिक एक्शन करने का इरादा है। तो हम ऐसे किसी अमल का हिस्सा हरगिज नहीं बनना चाहेंगे। हम नहीं समझते कि एक बंद कमरे में छोटी कमेटी को बिठाकर उस पर अपने फैसले नाफिज करके आप पाकिस्तान को फलाह की जानिब ले जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा दोनों अकाबरीन ने।
ایک بہت بڑی گفتگو کی ضرورت ہے، جوائنٹ سیشن ہو جو کئی دنوں پر مشتمل ہو، ہر خطے کے، خیبر پختونخوا کے ہر خطے کے، بلوچستان کے ہر خطے کے لوگ وہاں آئیں، بات کریں، اور اس سے بڑھ کر ہم سمجھتے ہیں ایک قومی جرگہ ہونا چاہیے جس میں وہ لوگ جن کو آپ نے پارلیمان میں نہیں آنے دیا، جو کہ حقیقی نمائندے ہیں عوام کے، وہ آئیں، دانشور آئیں، لوگ جو اس خطے کو سمجھتے ہیں وہ آئیں۔ دیکھیں اس معاملے کا حل صرف گولی بارود سے، میزائل سے نہیں ہوگا، آپ کو چین کو شاید شامل کرنا پڑے، بہت سے ممالک ہیں علاقائی جن کے افغانستان میں انٹرسٹ ہیں، جو اثر رسوخ رکھتے ہیں، وہاں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ہمیں اس پورے خطے کو معاشی اور سماجی اور سیاسی میں سمجھتا ہوں بحالی کی جانب لے کر جانا ہے، یہاں جمہوریت بھی ہو، یہاں معیشت بھی ٹھیک ہو، جو وسائل ہیں بلوچستان کے ان کا فائدہ بلوچ عوام کو ہو، یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ 77 سال سے ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے بلوچ عوام کے ساتھ وہ گفتگو نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی۔ تو اب وقت ہے گفتگو کا، صرف گولے بارود کا وقت نہیں ہے۔ جو اس وقت تیور دکھائے جا رہے ہیں کہ ہم ایک ملٹری آپریشن کے ذریعے سب ٹھیک کر دیں گے، یہ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں۔ یہ ہر دہائی میں ہم نے بلوچستان میں کوئی نہ کوئی کارروائی کی ہے، فائٹر گن شپس بھیجے ہیں اور وہاں لوگوں کو ہم نے مارا ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ عمران خان کو پیرول پہ رہا کیا جائے، اس تمام عمل میں شامل کیا جائے، ہماری فی الفور عمران خان سے ملاقات کرائی جائے۔ عمر ایوب صاحب نے کل ایک خط لکھا ہے اسپیکر کو جس میں یہ تمام بات واضح کر دی ہے ہمارا جو موقف ہے۔ ہم نے ایک کمیٹی ضرور تشکیل دی تھی، لیکن ہماری سوچ بالکل اب واضح ہے۔ ہمارے اکابرین جو ہیں ان سے ہماری مشاورت ہوئی ہے، پارٹی کے اندر مشاورت ہوئی ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ایک بڑے قومی ڈائیلاگ میں ہے جس میں پی ٹی آئی اور عمران خان کو کلیدی حیثیت حاصل ہوگی۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو باقی سب ڈھکوسلا ہے۔ تو ہم اسی عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ ہم نے پاکستان کو فلاح کی جانب لے جانا ہے، پاکستان کی یگانگت کو، سالمیت کو ہم نے یقینی بنانا ہے، پاکستان کے ہر خطے میں بسنے والے لوگوں کو ان کے حقوق ہم نے دلوا کے رہنا ہے، وہ بلوچ ہو، وہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہوں، سندھ کے نہاری ہوں جو آج پریشان ہیں، پانی کے حوالے سے خوفزدہ ہیں، وہ جی بی کے لوگ ہوں، گلگت بلتستان کے، آزاد جموں کشمیر کے، اور پنجاب جہاں آج ہر